अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं हूं मोहम्मद उमर और यह है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल, जहां मैं आप सबकी बताई हुई सच्ची और खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिनको बज़ाहिर देख कर लगता तो यही है कि वो वीरान है, पर वो वीरान होते नहीं हैं। पर उनके वीरान होने की वजह तब सामने आती है जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आज की कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और खौफनाक है, तो अपने दिलों को थाम लें और अपना हिसार कर लें, और इस वीडियो को मज़ीद इंजॉय करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी हमें उस्मान ने भेजी है। मैं चाहता तो यही था कि इस वीडियो में, इस कहानी में मैं उन्हीं की वॉइस नोट को यूज़ करूं जो उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताने के लिए भेजी थी, पर इजाज़त ना मिलने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसी डर वाली फीलिंग के साथ इस कहानी को नरेट करूं, जो डर मैंने उस्मान भाई के भेजी हुई वॉइस नोट में खुद महसूस किया। तो मज़ीद वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, मेरा नाम उस्मान है। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के इलाके डीजी खान से है। मैं डीजी खान से लाहौर में पढ़ने आया था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने लाहौर में ही अपनी फील्ड से रिलेटेड एक जॉब भी ढूंढ ली थी, ताकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाए और मेरे घर वालों को भी मेरी वजह से पैसों की कोई परेशानी पेश ना आए। मेरा ये ऑफिस मेरी यूनिवर्सिटी से खासा दूर था, पर मैंने सब कुछ मैनेज किया क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। तो मैंने अपनी डिग्री के साथ ही 5 साल तक उसी ऑफिस में काम किया। पर डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरी सैलरी से, मेरी सेविंग के साथ मेरे पास अब इतने पैसे हो जाते थे कि मैं हॉस्टल की बजाय खुद के लिए एक रेंट पे अपार्टमेंट ले सकता था। तो मैंने अपने ऑफिस के करीब ही अपने लिए एक रेंट पे अपार्टमेंट ले लिया, जहां मैं 1 साल तक रहा। पर कुछ वजूहात के बिना पर वो अपार्टमेंट मुझे छोड़ना पड़ा। अपार्टमेंट को छोड़ने के बाद मैंने बहरिया टाउन लाहौर में एक घर का पोर्शन रेंट पे ले लिया। आपको बताता चलूं कि जिस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं और जिस अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो भी दोनों बहरिया टाउन लाहौर में ही थे। पर ये मेरा पहला वाला अपार्टमेंट मेरे ऑफिस के करीब ज़रूर था, पर इतना नहीं जितना ये घर करीब था। ये घर मेरे ऑफिस से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी कि मुझे किसी भी बाइक का या किसी कार का इस्तेमाल किए बगैर मैं अब पैदल भी अपने ऑफिस आ जा सकता था। और साथ ही कमर्शियल भी था, जिसकी मुझे और ज़्यादा खुशी थी कि अब मुझे अपने घर का सारा सामान किसी परेशानी के बगैर आसानी से मिल जाया करेगा। पर इस घर के पोर्शन को रेंट पे लेने की मेरी खुशी मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और खौफनाक गलती साबित हुई। घर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की थी कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर छत थी। इस घर में मुझे ऊपर वाला पोर्शन यानी कि फर्स्ट फ्लोर ही रेंट पे मिला था, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड फ्लोर मालिक मकान के अपने ज़ेर इस्तेमाल में था और वो कभी कभार ही आया करते थे। अमूमन नीचे वाला पोर्शन खाली होता था और बंद होता था। पहला 1 महीना तो मेरा इस घर में बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरा, क्योंकि मेरी ऑफिस की शिफ्ट भी थोड़ी चेंज हो गई थी। उन दिनों ऑफिस का काम पेंडिंग होने की वजह से
میں نائٹ شفٹ میں کام کر رہا تھا، تو ساری رات تو آفس میں ہی گزر جایا کرتی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب جب میں اپنے آفس سے فری ہو کر گھر جاتا تھا تو اتنا زیادہ تھکا ہوا ہوتا تھا کہ سیدھا گھر جا کے سو جایا کرتا تھا، اور پھر کب آنکھ کھلتی تھی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جب میں گھر میں اٹھتا تھا تو کبھی کسی دوست کی طرف چلا گیا، اور ایسے میری زندگی گزر رہی تھی۔ اس گھر میں تو اتنا زیادہ ٹائم میرا گزر ہی نہیں رہا تھا، زیادہ تر ٹائم میرا باہر کبھی کسی دوست کے گھر میں یا ساری رات آفس میں ہی گزر جاتی تھی۔ تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اور میرا 1 مہینہ اس گھر میں پرسکون گزرا۔ اگلے مہینے سے ہی میری آفس کی ٹائمنگ بھی چینج ہو گئی۔ اب میں صبح کے ٹائم آفس جاتا تھا، اور شام کے 4 یا 5 بجے میں اپنے آفس سے فری ہو جایا کرتا تھا اور سیدھا گھر آ جاتا تھا۔ گھر آ کے چینج وغیرہ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، اور پھر وہی روٹین اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلا جایا کرتا تھا، اور رات کے وقت ہی گھر واپس آتا تھا صرف اور صرف سونے کے لیے، کیونکہ گھر میں میں بالکل اکیلا تھا۔ تو میں یہی سوچتا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلا بور ہی ہوں گا، اس لیے میں سارا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی گزار دیا کرتا تھا، اور رات کو صرف سونے کے لیے گھر آ جایا کرتا تھا۔ پر جب اب میں رات میں اپنے گھر آتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا اس گھر میں، پر میں تھوڑا بہادر تھا تو میں نے ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور ان چیزوں کو اگنور کر دیا کہ شاید میں اکیلا ہوں اس گھر میں، اس وجہ سے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ اب شروع میں میرے ساتھ اس گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے ہونے کے احساس کے ساتھ میرے اندر، میرے مزاج میں بھی بہت سی تبدیلیاں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے ہر بات پر، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بلا وجہ غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ میں دن بدن ہر ایک پر، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں سے ہفتہ ہفتہ بات ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے اب بات بھی کیا کروں۔ میرا نیچر اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرا نیچر بہت زیادہ فنی اور خوش رہنے والا انسان تھا۔ میرے تو گھر والے اور دوست مجھے یہ تک کہا کرتے تھے کہ تجھے تو کسی کی فوتگی میں بھی نہیں لے کے جانا، کہ تو ان کو روتا ہوا دیکھ کر تو ہنسنا شروع کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ہنسنے والا اور لوگوں کو ہنسانے والا آدمی تھا، پر اب مجھے ہر انسان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے غصہ آ جاتا تھا، اور میں ہر ایک سے لڑ پڑتا تھا۔ دوستوں، مجھے میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں نے خود کے لیے اس گھر کے ٹی وی لاؤنج میں اسپیکرز اور ایک چھوٹا سا میوزک سسٹم انسٹال کروایا ہوا تھا کہ جب بھی میرا دل چاہے میں سکون سے میوزک انجوائے کر سکوں۔ ایک رات جب میں اپنے روم میں سو رہا تھا تو مجھے اپنے ٹی وی لاؤنج سے بہت سی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں اتنی زیادہ عجیب و غریب اور بھیانک سی تھیں کہ میں فوراً سے گھبرا کے اٹھ گیا، اور میں نے یہی سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اتنی رات میں یہ آوازیں میرے ٹی وی لاؤنج سے کس چیز کی آ رہی ہیں۔ میں جب اپنے ٹی وی لاؤنج میں گیا تو لاؤنج کی لائٹ آف تھی، جبکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں لاؤنج کی لائٹ آن کر کے سویا کرتا تھا، کیونکہ میں اس گھر میں اکیلا تھا تو میں اپنے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ آن کر کے رات کو سویا کرتا تھا۔
اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ میرے بند سپیکرز میں سے رات کے وقت آوازیں آتی تھیں اور میرے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ رات کے وقت اپنے آپ بند ہو جایا کرتی تھی، جبکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں روزانہ کے بنا پر اپنے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ میں اس بارے میں کسی سے کچھ بھی ڈسکس بھی نہیں کرتا تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید سب مجھے پاگل سمجھیں گے اور سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس بارے میں نہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور نہ اپنے کسی بھی دوست کو۔ میرا مزاج بھی ایسا ہو گیا تھا کہ میں سب کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گیا تھا۔ مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ میں اپنی وہ جاب جو میری لائف کی پہلی جاب تھی اور جس سے میں نے سب کچھ سٹارٹ کیا تھا، میں نے 5 سال جہاں جاب کی، میں وہاں پر لڑ کے آ گیا۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر میں نے وہاں پر بھی جھگڑا کیا اور میں وہ جاب چھوڑ کے آ گیا۔ میرا نماز پڑھنے کا بھی بالکل دل نہیں کرتا تھا اور نہ میں اب نماز پڑھتا تھا۔ میں سگریٹ کا استعمال کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے لائف میں کبھی بھی سگریٹ نہیں پیے تھے اور اب میں دن میں کئی بار سگریٹ پیا کرتا تھا۔ میں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی، سارا دن صرف گھر میں ہی پڑا رہتا تھا، دوستوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تھا تو میں اس سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ میرے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ اپنے آپ بند ہو جاتی تھی اور میرے سپیکرز میں سے آوازیں آتی تھیں۔ پھر اپنے آپ ہی یہ سب کچھ تھم سا گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اپنے آپ خود ہی تھم گیا ہے، یہ سب کچھ اپنے آپ رک گیا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ شاید کوئی سپیکرز میں ہی پرابلم ہوگی، اب وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے تو وہ ساؤنڈ دینا، وہ آواز دینا بند کر کے۔ لیکن مجھے اندر سے یہ بات کا پتہ تھا کہ سارا دن جو سپیکرز ٹھیک رہتے ہیں وہ رات کے ایک مخصوص ٹائم پر ہی یہ آواز کیوں دیتے ہیں۔ پر بس میں اپنے دل کو یہی سمجھاتا تھا کہ شاید اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ابھی تو ان سب چیزوں کا آغاز ہوا ہے۔ میرے ساتھ اس گھر میں بہت ہی خوفناک اور عجیب سا سلسلہ ہونا شروع ہو گیا تھا، رات کے اسی ٹائم ہی جس ٹائم میرے سپیکرز میں سے آوازیں آتی تھیں، کیونکہ میں اس ٹائم کو نوٹ کیا کرتا تھا جس ٹائم میرے سپیکرز میں سے آوازیں آتی تھیں۔ اسی ٹائم میں ہی اب رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کوئی بہت برے طریقے سے نوک کر کے نیچے کی طرف بھاگ جایا کرتا تھا، نیچے والے پورشن میں، اور نیچے والے پورشن سے مجھے سیڑھیوں کے پاس گھنٹیوں کی، جیسے اسکول کی گھنٹی ہوتی ہے، وہ اسکول کی گھنٹیوں کی آوازیں آتی تھیں، جبکہ نیچے والا پورشن بند تھا اور نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پہلی رات تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ شاید میرے گھر میں کوئی چور آ گیا اور اگر میں نکلوں گا تو وہ مجھے مار دے گا یا میری کوئی چیز چرا کے لے جائے گا۔ پر جیسے ہی میں صبح اٹھا تو میں نے پورا گھر چیک کیا، میری گھر کی ہر ایک چیز سلامت تھی۔ میں نے نیچے والا پورشن بھی دیکھا، وہ بھی لاک تھا، نیچے بھی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید مالک مکان نہ رات کو آ گئے ہوں، کیونکہ ان کے پاس بھی اس گھر کی چابی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ شاید رات کو مالک مکان نہ آئے ہوں، پر نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور نہ
میری کوئی چیز غائب تھی۔ اگر کوئی چور ہوتا تو وہ چوری کیے بغیر اس گھر سے واپس نہ جاتا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اگلے دن سے میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک لوہے کا روڈ رات کو سوتے وقت اپنے پاس اپنے سرہانے رکھ لیا۔ جب رات کے وقت پھر سے کسی نے میرے دروازے پر نوک کیا اور مجھے یہ آواز آئی کہ کوئی نیچے بھاگ کے گیا، میں فوراً سے باہر نکلا، وہ روڈ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو مجھے نیچے سے گھنٹیوں کی، جیسے اسکول کی گھنٹی کوئی زور زور سے بجاتا ہے، اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نیچے گیا تو نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور نیچے فل اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، تب بھی مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا اور میں گھبرا کر اوپر آ گیا اور اپنے کمرے میں آ کے دوبارہ سے سو گیا۔ یہ سلسلہ بھی میرے ساتھ کچھ دن ہی ان سپیکرز کی آواز کی طرح کچھ دن ہی چلا اور بعد میں کچھ دن کے بعد اپنے آپ تھم گیا، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی۔ پر یہ میری خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ ایک رات یہ میری خوشی خوف میں دوبارہ سے تبدیل ہو گئی۔ جب ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے پھر سے میرے دروازے کو بہت برے طریقے سے نوک کیا۔ جب میں اٹھ گیا تو مجھے نیچے والے پورشن سے بلیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو بلیاں بہت برے طریقے سے آپس میں لڑ رہی یا رو رہی۔ وہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک اور بھیانک سی تھیں۔ میں نے پھر سے اسی روڈ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میں نیچے سیڑھیوں کے پاس چلا گیا۔ جیسے جیسے میں سیڑھیاں اتر رہا تھا وہ آوازیں اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جب میں نیچے گیا اور میں نے نیچے کی لائٹ آن کی تو نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے باہر گلی میں بھی نکل کے دیکھا کہ شاید باہر سے بلیوں کی آوازیں آ رہی ہوں، پر باہر تو کوئی بھی جانور یا انسان موجود ہی نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا اور گیٹ کے باہر میں کھڑا تھا۔ مجھے کوئی بھی بلی یا کوئی بھی جانور باہر گلی میں نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ سے گھر کے اندر آ گیا اور اپنے روم میں جا کے لیٹ گیا۔ ساری رات اب میں جاگ کے گزارتا تھا، کیونکہ مجھے ایسی خوفناک اور عجیب سی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بات بتاؤں بھی تو کس کو بتاؤں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ یہ لڑتا رہتا ہے اور اب اس طرح کی باتیں بنا رہا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں بھی تو کیا کروں۔ یہ سلسلہ بھی اپنے آپ ہی جیسے سٹارٹ ہوا تھا ویسے ہی باقی سلسلوں کی طرح اپنے آپ تھم گیا۔ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب رات کے وقت میرے کمرے کے باہر سے کسی عورت کی پائل کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی عورت میرے کمرے کے باہر یہاں سے وہاں پائل پہن کر گھوم رہی ہے۔ دن تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو اس گھر میں یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہی تھی۔ رات کے وقت مجھے بھوک لگی تو میں اپنے کچن میں کھانا لینے کے لیے گیا، تو میں نے کچن کی کھڑکی کے باہر کسی عورت نما چیز کو جو دیوار کے ساتھ چھپکلی کی طرح چپکی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں، اس کو کھڑکی کے پاس
ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا تو ایک بار تو مجھ سے نہ بھاگا جا رہا تھا نہ بولا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں فوراً سے بھاگا اور میں اپنے کمرے میں جا کے اپنا کمرہ لاک کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہی بولا کہ فوراً سے اسی ٹائم اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ مجھے پکڑ لے گی اور مجھے مار دے گی۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں ساری رات آیت الکرسی پڑھتا رہا اور ساری رات میرے کمرے کے باہر کسی عورت کی پائل کی آوازیں آتی رہیں، جیسے کوئی عورت میرے ٹی وی لاؤنج میں پائل پہن کر یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے۔ وہ میرے دروازے کے پاس تک آتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہا اور میں ساری رات آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا، کیونکہ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی بولا تھا کہ فوراً سے اس گھر کو چھوڑ دو۔ میں نے اپنا ایک پیڈسٹل فین اس گھر کے ٹی وی لاؤنج میں رکھا ہوا تھا اور میں حیران تھا کہ وہ اپنے آپ چل رہا تھا۔ میں نے اس کو چلایا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس پیڈسٹل فین کو بند کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو پیڈسٹل فین کا جو سینٹر کور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کھل گیا اور اس کا ایک پر میری انگلی سے جا لگا اور میری انگلی کٹ گئی۔ اب ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ دیوار پر اور فرش پر میری انگلی سے نکلا ہوا خون ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک کپڑا لیا اور اپنی انگلی پہ باندھ لیا، کیونکہ میری انگلی سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ اب تو میں نے اپنے کسی سامان کی بھی پرواہ نہیں کی، صرف اپنا ضروری سامان لیا اور اس گھر سے بھاگ گیا اور پھر کبھی اس گھر کی طرف لوٹ کے نہیں گیا۔ وہ گھر آج بھی بحریہ ٹاؤن کے عمر بلاک میں موجود ہے اور ابھی تک وہ گھر نہ تو رینٹ پر گیا ہے نہ کسی نے خریدا ہے۔ مالک مکان تک اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، اس گھر میں آ کے ٹھہرتے نہیں۔ کبھی کبھار ہی نیچے والے پورشن میں صبح کے ٹائم آتے تھے۔ اس گھر میں آج تک کوئی ٹک نہیں سکا اور وہ گھر آج بھی بحریہ ٹاؤن لاہور کے عمر بلاک میں موجود ہے۔ عمر بھائی، اگر آپ چاہیں تو میں اس مخلوق کی جو میں نے دیکھی تھی اس کی پینٹنگ بھی اگر آج مجھے آپ بولیں تو میں اس کی بنا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ مخلوق کیسی تھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ لوگ میری شاید بات کا یقین نہ کریں، پر میں آج بھی اس مخلوق کی پینٹنگ تک ڈرا کر کے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی خوفناک کہانی اور واقعات موجود ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔